इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। 21 रमज़ान की सहरी, शहादत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब। 19 रमज़ान मौला कायनात को इब्न मुलजिम मालून ने ज़रब मारी। मौला कायनात 3 दिन ज़ख्मी मौला कायनात। आज मौला कायनात की शहादत 21 रमज़ान अल मुबारक। नाज़रीन इकराम, मौला कायनात की शहादत एक उम्मत मुसलमा के लिए मैसेज भी है कि नमाज मुसलमान पर फ़र्ज़ है। आले मोहम्मद के घराने वालों ने अपनी हर शहादत में नमाज को सामने रखा। अगर बात करें मौला कायनात की, तो मौला कायनात में सजदे में अपना सर, जैसे ही सजदे में सर रखा, इब्न मुलजिम आया, वार किया ज़रब का। अगर हम बात करें इमाम हुसैन बादशाह की, तो इमाम हुसैन बादशाह ने नोके नेज़ा पर कुरान की तिलावत की। दोनों बाप बेटों ने बताया कि दीन इस्लाम क्या है। नाज़रीन इकराम, आज का दिन जो कि मसाइब का दिन है, आप लोग जुलूस में भी जाएंगे। दुआ गो है परवरदिगार आलम आप खैर आफ़ियत से जाएं और आज का जुलूस अपने मुकर्ररा रास्तों से होते हुए खैर आफ़ियत से इख्तिताम पजीर हो। लेकिन यहाँ पर एक जुमला कहना चाहूँगा। वो जुमला ये है कि इब्न मुलजिम मौला कायनात के सर पे उसने एक ज़रब ही क्यों मारी? वो चाहता तो वार ज़्यादा कर सकता था, लेकिन नहीं, उसने इसलिए ज़्यादा ज़रब नहीं मारी क्योंकि वो जानता था कि अगर मैं दूसरी ज़रब मारूंगा तो मौला कायनात के चाहने वाले मुझे किसी काबिल ना छोड़ेंगे, मुझे मार देंगे, मुझे जहन्नुम की तरफ गामज़न कर देंगे। नाज़रीन इकराम, इब्न मुलजिम ने तो एक ज़रब मारी, लेकिन मज़लूमियत है मौला कायनात के बेटे इमाम हुसैन की कि उन पर इतनी ज़रबें, इतने तीर बरसाए, इस कदर लाशे को पामाल किया, क्योंकि उस वक्त यजीद को डर नहीं था। तो मैं कहूँगा वाह इमाम हुसैन बादशाह, आपकी मज़लूमियत, कुर्बान जाएँ आपकी शहादत पर। आज 21 रमज़ान है, शहादत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब है। मुख्तलिफ़ मकातिब फ़िक्र के उलमा किराम हमारे साथ होंगे, जो आज बात करेंगे इमाम अली मकाम अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब की, और जानेंगे कि शहादत अमीरुल मोमिनीन की असल वजह क्या थी। आखिर क्यों मेरे मौला को इब्न मुलजिम ने शहीद किया ज़रब के वार से। नाज़रीन इकराम, हम आज जो कलमा पढ़ रहे हैं नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, ये कुर्बानियाँ हैं आले मोहम्मद की, जो आज हम सजदा खुदाबंदी करते हैं। आज का दिन क़यामत का दिन है और आज का दिन रोने का दिन है, क्योंकि आज है 21 रमज़ानुल मुबारक, शहादत अमीरुल मोमिनीन। लेकिन नाज़रीन किराम, यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक मुख्तसर से वक्फ़े का। हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन किराम, वक्फ़े से वापस आ चुके हैं। 21 रमज़ान का आगाज़ हो चुका है। अभी कुछ ही लम्हे के बाद हम सहरी की जानिब रवा दवा हो जाएंगे। लेकिन मैं आज गुफ्तगू कम से कम करूँगा। मैं चाहूँगा कि आज जो हमारे मेहमान हैं उनसे बात की जाए और सीरत अमीरुल मोमिनीन इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का फ़ज़ाइल व मसाइब आज बयान हो। मेहमानों की तरफ जाता हूँ। बड़ी खुश लहन और परवरदिगार ने बड़ी इज़्ज़तों से नवाजा है। मुख्तलिफ़ टीवी चैनल्स पर आप इनको मुलाहिज़ा भी करते हैं। ज़िक्र मोहम्मद आले मोहम्मद करती रहती हैं। जब से होश संभाला है, इज़्ज़तें मिली हैं, तो ज़िक्र मोहम्मद आले मोहम्मद थे। ज़िक्र से आप एडवोकेट भी हैं। मेरी मुराद है ज़ाकरा
سیدہ زہرا اصغر سے۔ السلام علیکم باجی۔ وعلیکم السلام، بہت کیسی ہے شکریہ۔ باجی؟ ٹھیک ہے؟ الحمدللہ۔ ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح نعت خوان، منقبت خوان، نوا خوان ہوتے ہیں، لیکن آج کا دن جو منسوب ہے مولا کائنات سے تو ہمیں جوائن کیا ہے بہت خوبصورت آواز کی حامل، بہت خوبصورت کلام پیش کریں گی آج سیدہ صوفیہ شیراز۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے؟ اور ہمارے ساتھ اور تیسری نوا خوان جو آج ہمارے درمیان اس نشست میں شامل ہیں، صبا بطول۔ السلام علیکم۔ چلتے ہیں اگلے دوسرے مہمانوں کی جانب۔ ناظرین کرام، ذکر علی علیہ السلام آج سن ٹی وی پہ آپ خصوصی نشریات ضربت سے شہادت تک ملاحظہ کر رہے ہیں۔ 3 دن ہمارے ساتھ اس عبادت میں شریک رہے۔ میں شکر گزار ہوں شاعر اہل بیت ڈاکٹر عین الرضا صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا اور تینوں دن ضربت سے شہادت تک جو مولا کائنات کی شہادت سے سن ٹی وی باخبر پاکستان نے منسوب کیا، آپ نے اس میں شریک ہو کے بارگاہ محمد آل محمد اور بالخصوص ہمارے وقت کے امام مہدی کو پرسہ پیش کیا۔ میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا۔ شکریہ آپ کا، آپ کے توسط سے اور سندھ ٹی وی نیوز کے توسط سے یہ پروگرامز لوگوں تک آگہی ہو رہی ہے۔ کسی چینل کو ایسا شرف حاصل نہیں ہے بے جو شک۔ سن ٹی وی باخبر پاکستان کی ٹیم کو بے شک۔ یہ حاصل ہوا ہے، جو ہمارا سیٹ ہے۔ ہم نے خالصتاً امام عالی مقام علی ابن ابی طالب کی شہادت پہ اس نشست کو سجا رکھا ہے۔ اگلی شخصیت صاحبزادہ ڈاکٹر عین الرضا رضا عرفان، آپ کو بھی آج کی نشست میں شامل ہونے پہ خراج تحسین پیش کروں گا۔ آپ بھی تینوں دن ضربت سے شہادت تک ہمارے ساتھ تھے۔ ناظرین کرام، اس سے پہلے کہ میں اپنی بہن ایڈوکیٹ سیدہ زہرا اصغر کی جانب جاؤں، میں چاہوں گا کہ صبا بطول بارگاہ امام علی مقام میں نوحے کے چند اشعار پیش کریں اور اس پروگرام کا آغاز کریں۔ روزہ داروں خاک اڑاؤ، قتل حیدر ہو گئے۔ 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 قتل حیدر ہو گئے۔ فرش غم گھر گھر بچھاؤ، قتل حیدر ہو گئے۔ جو ابھی اماں کے غم میں بیٹھی ہے تھامے جگر، جو ابھی اماں کے غم میں بیٹھی ہے تھامے جگر، بیٹھی ہے تھامے جگر۔ یہ خبر زینب کو سناؤ، قتل حیدر ہو گئے۔ روزہ داروں خاک اڑاؤ، قتل حیدر ہو گئے۔ زہر پھیلا ہے لہو میں، رو کے کہتا تھا طبیب۔ زہر پھیلا ہے لہو میں، رو کے کہتا تھا طبیب، رو کے کہتا تھا طبیب۔ اتنا گہرا ہے یہ گھاؤ، قتل حیدر ہو گئے۔ روزہ داروں خاک اڑاؤ، قتل حیدر ہو گئے۔ خاندان سیدہ پر ہے قیامت کے یہ دن، خاندان سیدہ پر ہے قیامت کے یہ دن۔
قتل حیدر ہو گئے، روزہ داروں خاک اڑاؤ، قتل حیدر ہو گئے۔ سیدوں کے گھر ہے ماتم، سیدوں سردار کا، سیدوں کے گھر ہے ماتم، سیدوں سردار کا، سیدوں سردار کا۔ پرسہ دینے گھر گھر جاؤ، قتل حیدر ہو گئے، روزہ داروں خاک اڑاؤ، قتل حیدر ہو گئے۔ کوفے کی گلیوں میں ماتم ہے، یتیموں کی بکا، کوفے کی گلیوں میں ماتم ہے، یتیموں کی بکا، ہے یتیموں کی بکا۔ کون سہارا ہے بتاؤ، قتل حیدر ہو گئے، روزہ داروں خاک اڑاؤ، قتل حیدر ہو گئے۔ صبا بطول مولا کائنات کے حضور کلام پیش کر رہی تھی۔ ناظرین کرام، وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر سے وقفے کا۔ ناظرین کرام، وقفے سے واپس آ چکے ہیں۔ 21 رمضان شہادت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا سلسلہ 19 رمضان سے آج 21ویں سحری، جو کہ شہادت مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب سے منسوب ہے، اور باخبر پاکستان کی پوری ٹیم نے ضربت سے شہادت تک کا یہ آج کا سفر اختتام پذیر ہوگا۔ لیکن میں زیادہ گفتگو اس لیے نہیں کروں گا کیونکہ آج ہمیں مولا کی سیرت پر بات کرنی ہے، ان کے فضائل و مصائب پہ بات کرنی ہے۔ تو ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان کے نامور علماء کرام میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ ذکر محمد و آل محمد دنیا کے کونے کونے میں جا کے آپ کرتے ہیں، مختلف ٹی وی چینلز پر آپ نے ان کو ملاحظہ کیا ہے اور کرتے رہیں گے۔ اور یقیناً آج 21ویں سحری ہے تو قبلہ صاحب کو ہم خراج تحسین پیش کریں گے کہ قبلہ صاحب آپ نے 19 رمضان سے آج 21 رمضان تک اس سفر میں ہمارے ساتھ رہے۔ میری مراد ہے علامہ محمد حسین مسعودی صاحب سے۔ السلام علیکم قبلہ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ قبلہ صاحب آپ کا شکر گزار ہوں نہیں، کہ آپ ہم نے تو آپ کے ساتھ ثواب میں شریک ہوئے۔ واقعی تو بزرگی ان ایام میں تو ویسے ہی بے شک ثواب کے لیے سب ہوتے ہیں۔ اور یہ ایام تھے جو ایام سیام مولا کائنات سے جو منسوب ہے۔ میں چاہوں گا زہرا اصغر آپ کی طرف آؤں۔ مولا کائنات شجاعت کی بات کی جائے تو اتنے بہادر تھے کہ اگر ابن ملجم کو جلال کی نگاہ سے دیکھتے تو وہ ادھر ہی ختم ہو جاتا، ضرب تو بہت دور کی بات تھی۔ لیکن مولا کائنات جیسے ہی رمضان کا آغاز ہوا، ہم سب سے یہی پوچھتے تھے کہ آج کون سا روزہ ہے۔ ناظرین کو بتائیے کہ آج مولا کی شہادت ہے، تو آج مصائب اور فضائل بیان کریے مولا کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سب سے پہلے میں عالم اسلام کی خدمت میں اور اپنے وقت کے امام کی خدمت میں ہدیہ تعزیت پیش کرتی ہوں۔ آج صرف مولا علی کے اولاد یتیم نہیں ہوئی، بلکہ پوری امت یتیم ہو گئی۔ بے شک وہ یتیم کوفے کے یتیم کے جنہیں مولا کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی تمہیں یتیم کہے نا تو کہنا کہ میرے بابا کا نام علی ہے، میں یتیم نہیں ہوں۔ وہ یتیم کہتے کہ ہم آج یتیم ہوئے ہیں،
21 رمضان کو مولا کائنات کی مصائب کی منزل پر جانے سے پہلے مختصر سے کہ کیا شخصیت کے مالک تھے کہ ہم مولا کائنات کو شجاع کہتے ہیں صرف اس لیے کہ جنگوں میں جو بہادری فاتح کا نام علی ابن ابی طالب ہے. بے شک کہ ہر جنگ کے فاتح کا نام مولا کائنات ہے، مگر شجاعت صرف بہادری جنگ میں نہیں، بلکہ دیکھا جائے تو سب سے بڑی شجاعت یہ کہ ہم لوگوں کے ذہن میں جو کانسیپٹ ہے کہ مولا علی بہت شجاع تھے کیونکہ جنگیں جیتی ہیں، اور مولا حسین بہت صابر تھے کہ کربلا میں اتنی قربانیاں دی ہیں. مگر تمام علماء فکر اور دانشور جو شجاعت کی تعریف ہے، جو صبر کی تعریف ہے، اگر وہ غور سے پڑھی جائے نا تو مولا کائنات سے زیادہ صابر پوری کائنات میں کوئی نہیں ہے. جانتے تھے کہ قاتل موجود ہے مسجد میں، پہلے اسے جگایا کہ تو اپنا کام کر اور میں اپنا کام کروں گا. اور یہ شجاعت ہے مولا حسین کی کہ وہ ایک کے بعد ایک اپنے جگر پاروں کو میدان کربلا میں بھیجتے رہے. شجاعت اسے کہتے ہیں، اور صبر اسے کہتے ہیں کہ مولا جانتے تھے تلوار کہاں چلانی ہے اور کہاں روکنی ہے. مولا کائنات کے لیے رسول کی حدیث سے میں آغاز کروں گی کہ جناب ختمی مرتبہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد ارشاد کرتے ہیں، رسول اکرم فرماتے ہیں کہ دیکھو کائنات میں 4 چیزیں ایسی ہیں کہ جن پر نگاہ ڈالنے سے پروردگار عالم تمہارے نامہ اعمال میں ثواب لکھ دیتا ہے. پہلی کیا چیز ہے؟ خانہ کعبہ. خدا کے گھر پہ اگر نگاہ ڈالو، صرف نگاہ ڈالنے کا ثواب اتنا ہے. پھر اللہ کی کتاب، الہی کتاب قرآن مجید والفرقان الحمید کو کھول کر نگاہ ڈالنے کا بھی ثواب ہے، تلاوت کرنے کا تو ہے ہی. اس کے بعد والدین کے چہرے پر نگاہ کرنا، وہ بھی ایک اجر کثیر ہے، ثواب ہے. اور پھر عالم کے چہرے پر نظر ڈالنا بھی باعث ثواب ہے. مگر پوری کائنات میں مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، زمین سے آسمان تک پوری کائنات میں فقط اور فقط ایک ہی شخصیت ہے کہ جس کے چہرے کی جانب دیکھنے سے چاروں شخصیات کے ثواب ایک ساتھ لکھا جائے گا. وہ علی ابن ابی طالب کی ذات ہے، کیونکہ رسول نے کہا تھا کہ علی آپ کی مثال کعبے کی سی ہے، اور علی ناطق قرآن بھی ہیں، اور ان سے بڑا عالم دنیا میں کوئی نہیں ہے. اور اگر والدین کی بات آئے تو علی جیسا باپ پوری امت مسلمہ کے لیے ان سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے. پوری کائنات میں ایک ہی شخصیت ہے جن کا نام علی ابن ابی طالب ہے، کہ جن کے چہرے کو دیکھنا بے حد اجر کثیر ہے، ثواب کا درجہ رکھتا ہے. مگر یہی امام ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ مظلوم یہی امام ہے. اللہ اکبر. آج اسپیچ لیس ہے آج کا دن، کچھ کہنے کے لیے صرف نام علی کافی ہے. آج کا دن 21 رمضان سن 40 ہجری کا رمضان، یہ وہ رمضان ہے کہ مولا جانتے تھے. جیسے ہی رمضان کا چاند دیکھا، ایک مرتبہ آسمان کا رخ کیا، کہ یہی وہ رمضان ہے کہ جس کے لیے مجھے رسول اکرم نے بتایا تھا. اور جب پہلے زمانے میں حج کے لیے قافلے روانہ ہوا کرتے تھے، تو جب پہلا قافلہ روانہ ہوا کوفے سے تو مولا نے سوال کیا کہ بیٹا حسن یہ کیسا شور ہے؟ کہا بابا یہ حاجی جا رہے ہیں، پہلا قافلہ روانہ ہو رہا ہے. مولا نے ایک آہ بھری اور کہا کہ اس سال میں حج پر نہیں جا سکوں گا. پھر پوچھا کرتے تھے کہ آج کون سا روزہ ہے؟ بتایا کہ آج 14واں روزہ ہے، آج 15واں روزہ ہے. مولا کہا کرتے تھے زیادہ دن گزر گئے، تھوڑے دن رہ گئے. اور کچھ لوگ کہا کرتے تھے کہ مولا آپ نے اپنی داڑھی کو خضاب نہیں کیا. مولا نے کہا کہ یہ داڑھی ایسی خضاب ہوگی قیامت تک کے لیے اس کا رنگ قائم رہے گا. مولا جانتے تھے کہ یہ وقت، یہ رمضان وہی رمضان ہے. مگر ہائے غربت زہرا کہ آج علی و بطول کی بیٹیاں یتیم ہو گئیں. مولا نے 18ویں رمضان اپنی چھوٹی بیٹی جناب کلثوم کے ہاں افطار کیا. یہ بڑے دلسوز واقعات ہیں. روایتوں میں لکھا ہے کہ جب افطار کا وقت ہوا، چونکہ میں بھی ایک بیٹی ہوں، میں دعا کرتی ہوں کہ پالنے والے ماہ رمضان میں کسی بیٹی کے سر سے باپ کا سایہ جدا نہ کرنا. عید قریب ہوتی ہے نا تو بیٹیوں کی بڑی چاہ ہوتی ہے کہ ماں باپ کے ساتھ عید منائیں. مگر ہائے غربت زہرا، ہائے یتیم زہرا کہ جناب کلثوم کے گھر جب روزہ افطار کرنے کے لیے آئے، جب بیٹیوں کے گھر باپ آیا کرتے نا، بیٹی کا دل چاہتا ہے کہ دسترخوان پہ نعمتیں سجا دیں. لہذا جناب کلثوم نے جو کی روٹی رکھی، ایک نمک کا پیالہ رکھا اور ایک پیالے میں دودھ لا کے رکھا. مولا نے ایک جملہ کہا، بیٹا کلثوم
کیا آپ نہیں جانتی کہ آپ کے بابا نے دسترخوان پہ کبھی 2 نعمتیں نہیں لی؟ اب بیٹی ہے نا چاہنے والی، بیٹی نے چاہا کہ میں دودھ کا پیالہ دسترخوان سے اٹھا لوں، وہی امام نے روک دیا، کہا نہیں بیٹا کلثوم، یہ دودھ کا پیالہ اٹھا لو، نہ جانے کوفے میں کون سا یتیم کہ جسے دودھ کی ضرورت ہو، کہا یہ لے جاؤ، میں جو کی روٹی کھا لوں گا میں۔ جناب کلثوم نے وہ دودھ کا پیالہ اٹھا لیا، امام نے اپنا روزہ افطار کیا اور شہزادی کلثوم نے کہا بابا تھوڑا سا اور تناول کیجئے۔ میرے مولا کائنات نے ایک جملہ کہا بیٹا کلثوم، میں اپنی رب کی بارگاہ میں خالی پیٹ بھوک کی حالت میں جانا چاہتا ہوں۔ یہاں میں کہوں گی کہ میرا دل کہتا ہے کہ یقیناً امام کی نگاہ میں کربلا آ گئی ہوگی کہ میرا حسین بھوکا پیاسا مارا جائے گا، شہید کر دیا جائے گا۔ امام نے صرف روزہ افطار کیا، پیٹ بھر کے غذا تناول نہیں کی۔ پھر حجرے میں تشریف لے گئے، عبادت انجام دینے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد حجرے کا در کھلتا تھا، شہزادی کلثوم دیکھ رہے ہیں کہ بابا آتے ہیں، آسمان کی جانب دیکھتے ہیں اور کچھ کہتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ شہزادی کلثوم کہتی ہے کہ میں آگے بڑھی کہ میں نے سوچا میں سنوں کہ بابا کیا کہہ رہے ہیں، خدا نہ کرے کہ کسی بیٹی کو یہ جملے سننے کو ملے۔ اب ایک مرتبہ کیا دیکھا کہ مولا کائنات حجرے سے باہر آئے، آسمان کا رخ کیا اور کہا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بیٹی تھی نا، تڑپ گئی، بابا آپ نے یہ کیسا کلمہ ادا کر دیا۔ ایک مرتبہ مولا کائنات نے سر کو جھکا لیا اور شہزادی کلثوم گریہ کرنے لگی۔ عبادت سے جب فارغ ہوئے مولا جانے لگے، اپنی ابا کو ڈالا۔ قریب مولا کی تمام اولادوں کے حجرے تھے، تمام بیٹیاں اور بیٹے جمع ہونے شروع ہو گئے۔ جب مولا جانے لگے تو مرغابیوں نے راستہ روک لیا، جانور ہیں، مولا کی ابا کو پکڑ لیا۔ ایک عجیب انداز میں شور و فغاں بلند ہوا۔ شہزادی کلثوم کہنے کی بابا آج تک میں نے ان کو اتنا مضطرب نہیں دیکھا، کیا وجہ ہے، یہ کیا بیان کر رہی ہیں؟ مولا نے کہا بیٹا کلثوم، یہ نوحہ بیان کر رہی ہے تمہارے بابا کا۔ جب یہ سنا تو صاحب معرفت ہے اولاد، ساری اولادیں رونے لگیں۔ میرے مولا نے اپنی اولادوں کے ایک نگاہ ڈالی اور صحن خانہ میں بیٹھ گئے۔ نہ جانے کیا یاد آیا ہوگا۔ میرا دل کہتا ہے کہ اگر حسین پر نگاہ پڑی ہوگی تو میدان کربلا کا تپتا ہوا صحرا یاد آیا ہوگا اور گھوڑوں کی سمیں یاد آئی ہوں گی کہ حسین کا لاشا پامال کر دیا جائے گا۔ حسن پہ نگاہ پڑی ہوگی تو یاد آیا ہوگا کہ زہر دیا جائے گا، کلیجے کے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ اور جب زینب و کلثوم کو دیکھا ہوگا تو میرا غیور امام تڑپ گیا ہوگا کہ یہی وہ کوفہ ہوگا کہ جہاں میری بیٹیاں بے پردہ لائی جائیں گی، ہاتھ پسے پشت بندھے ہوں گے۔ جب مولا جانے لگے تو وہ مرغابیوں کو دلاسا دیا، ان کو پیار کرنے لگے اور مولا حسن سے ایک جملہ کہا بیٹا میرے جانے کے بعد نا ان کا بہت خیال رکھنا، دانے پانی کا، اور اگر نہ کر سکو تو انہیں آزاد کر دینا۔ میں کہوں گی ہاتھوں کو جوڑ کے مولا آپ کو بے زبان جانوروں کا اتنا خیال ہے؟ کربلا میں آپ کا پوتا شہزادے علی اصغر کو ایک بوند آپ کے لیے تیر سے شہید کر دیا گیا۔ آپ کی پوتی شہزادی سکینہ آپ کا سوال کرتی رہی، پانی تو نہ ملا، کبھی تماچے لگے، در چھین گئے، تازیانے لگے، دامن میں آگ لگا دی گئی۔ اللہ اکبر، یہاں مصائب کی الفاظ نہیں ہیں کہ کون سے مصائب ادا کیے جائیں، کلیجے ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا ہے۔ ہم اپنے دل سے تعزیت پیش کرتے ہیں تمام خاندان زہرا کی، خاندان علی کو، کہ یہ وقت بہت کڑا وقت تھا۔ افسوس امت نے ایسا اجر رسالت ادا کیا کہ بعد علی، اولاد علی پر اتنے ستم ڈھائے گئے کہ اس کے بعد کسی پر ایسے ستم نہیں ڈھائے گئے۔ بے شک آج کا دن قیامت کا دن ہے اور مصائب کا دن ہے۔ 21 رمضان مولا کائنات کی شہادت سے منسوب ہے۔ میں چاہوں گا کہ باجی جو آپ نے مصائب کا تسلسل چھوڑا ہے، میں صوفیہ شیراز سے کہوں گا اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اٹھ گیا باپ کا سر سے سایہ، اٹھ گیا باپ کا سر سے سایہ، آج زینب یتیم ہو گئی، آج زینب یتیم ہو گئی، رو رہے ہیں یہ محراب منبر،
ڈھایا آج زینب یتیم ہو گئی ہائے زینب یتیم ہو گئی عرش پر مصطفیٰ رو رہے ہیں سب کے سب انبیاء رو رہے ہیں ہے فرشتوں میں کوہرام برپا آج زینب یتیم ہو گئی ہائے زینب یتیم ہو گئی کوئی کلثوم کو دے دلاسا اور تڑپتی ہے غم سے خدیجہ مولا پاس کرتے ہیں نوحہ بی بی زینب یتیم ہو گئی ہائے زینب یتیم ہو گئی گھر میں فرش عذاب بچھ گیا ہے خانہ رب میں ماتم بپا ہے سوگ میں ڈوبا گھر سیدہ کا ہائے زینب یتیم ہو گئی ناظرین اکرام وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر سے وقفے کا ہمارے ساتھ رہیے گا جی ناظرین کرام وقفے سے واپس آ چکے ہیں میں چاہوں گا علامہ محمد حسین مسعودی قبلہ آج کے دن کے حوالے سے 21 رمضان ہے شہادت امیر المومنین کیا کہیے گا اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطاہرین فزت برب الکعبہ یہ وہ صدا کہ جو 19 رمضان المبارک سن 40 ہجری میں مسجد کوفہ میں اذان فجر کے بعد نماز فجر کے دوسرے سجدے کے ساتھ بلند ہو رہی ہے یہ واحد آواز ہے کائنات میں اگر دیکھی جائے تو جو اس موڑ پر آ کر کے اس قسم کا جملہ ادا کرے کہ فزت ورب الکعبہ یا فزت برب الکعبہ دونوں صورت میں یعنی رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا یہ دنیا میں رہتے ہوئے کسی کے لیے دعویٰ کرنا اتنا آسان نہیں ہے کہ کوئی یہ کہہ دے کہ ابھی نہ اس نے قبر کی منزل دیکھی ہو نہ برزخ دیکھا ہو نہ میدان حشر دیکھا ہو نہ پل صراط دیکھا ہو اور یہ کہہ دے کہ فزت برب الکعبہ رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا یعنی میں یہاں پر ایک سوال رکھتا ہوں اپنے مولا سے کہ مولا یہ بتائیے کہ آپ یہ مسجد کوفہ میں 40 ہجری میں آپ کہہ رہے ہیں کہ فزت ورب الکعبہ کہ میں کامیاب ہو گیا علی آپ کے لیے تو وہ جملہ ہے نا کہ شاعر نے کہا نا کہ کثیرہ میسر نشد ای سعادت پہ کعبہ ولادت پہ مسجد شہادت تو آپ تو وہ ہیں کہ جن کی آمد کو دیکھیں تو وہ اللہ کا گھر ہے اور اگر آپ کا اس دنیا سے رخصت کو دیکھیں تو وہ بھی اللہ کا گھر ہے اور اگر درمیان میں تلاش کیا جائے کہ میرا مولا علی کہاں ہے تو وہ رسول اللہ کا گھر ہے علی
اللہ اور رسول اللہ کے گھر کے علاوہ کہیں نہیں ملیں گے. بے شک. لیکن میں کہوں گا کہ کامیابی تو آپ کی یہ تھی کہ آپ کعبۃ اللہ میں آئے, اور کعبۃ اللہ میں بھی آ کر کے جب حضرت ابراہیم و اسماعیل نے اس خانہ خدا کی تعمیر کر لی تھی, اس کی دیواروں کو بلند کر دیا تھا, قواعد کو بلند ہو گئی تھی, بنیادیں اس کی استوار ہو گئی تھی, اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں اس انداز سے کہہ رہا ہے کہ یا ابراہیم یا اسماعیل ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین وارکعوا السجود, کہ اے ابراہیم اے اسماعیل آپ میرے گھر کو پاک کیجئے, آپ میرے گھر کو بیتی, آپ میرے گھر کو پاک کیجئے. کن لوگوں کے لیے؟ للطائفین, طواف کرنے والوں کے لیے, والاعتکاف یعنی معتکفین کے لیے, رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے اس گھر کو پاک کیجئے. میں یہاں ایک جملہ بس کہہ دوں تاکہ بات واضح ہو جائے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کیا ہے کہ کعبہ مثابتاً للناس, انسانوں کو, ناس کو, لوگوں کے گناہوں کو جذب کرتا ہے, گناہوں سے پاک کرتا ہے, اسی لیے حج پہ جاتے ہیں, زیارات پہ جاتے ہیں. یہ کام کعبۃ اللہ کا ہے, لیکن کعبۃ اللہ کو جو پاک کرے گا تو وہ کون ہوگا؟ وہ صاحب بیت ہوگا کوئی. یعنی بیت اپنی جگہ محترم ہے, لیکن مکہ سے مکی زیادہ محترم ہے. یہ مکہ کو نسبت مکی سے ہوتی ہے. تو یہاں پر بھی پھر کیا ہوگا کہ ہاں کسی معتکف کے لیے تو 3 دن کی مدت ملتی ہے. وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا, جو اس کعبے کے اندر آ گیا اسی نے امان پائی. تو یہاں پر مجھے نظر آتا ہے کہ 13, 14 اور 15 رجب کو 3 دن کا ایک اعتکاف ہو رہا ہے. ابھی اعتکاف کے دن چل رہے ہیں, ابھی اعتکاف کے لیے پوری ملت اسلامیہ بیدار ہوئی ہے, اللہ کے گھر میں قیام کرنا چاہتی ہے. لیکن کچھ خوش نصیب وہ لوگ تھے کہ جب خانہ کعبہ بتوں کے گرد گھرا ہوا تو تھا, مگر ذکر الہی کرنے والے اپنے ذکر کے لیے وہاں پہنچے ہوئے تھے, اور 3 دن کا وہ قیام ہوا. اور قیام میں بھی میرے مولا نے, میں صرف اتنا بتا رہا ہوں, فزتو برب الکعبہ, کامیابی کہاں ہے؟ کامیابی تو اس وقت تھی کہ جب آپ اس دنیا میں آ گئے, نہ کھانا کھا رہے ہیں, نہ آنکھ کھول رہے ہیں, نہ بات کر رہے ہیں. ماں ایک مرتبہ فکر مند ہے کہ بچہ بولتا نہیں, بچہ بات نہیں کرتا, بچہ کوئی غذا نہیں لے رہا, بچہ کوئی آنکھ نہیں کھول رہا. 3 دن کے بعد میرا رسول کعبۃ اللہ میں آتے ہیں, اور آنے کے بعد کیا ہے, مادر علی مرتضیٰ حضرت فاطمہ بنت اسد سے ملاقات. تو انہوں نے کہا یہ بچہ بولتا نہیں, یہ کھاتا نہیں, یہ دیکھتا نہیں, کہا اسے مجھے دے دیجئے, یہ میرا ہے. یعنی اب وہاں پر آ کر کے جیسے ہی رسول خدا نے اپنی آغوش میں لیا, میرے مولا نے پہلی نگاہ اگر کسی پر کی تو وہ رسول خدا کا چہرہ تھا. تو میں کہوں کہ جو رسول اللہ ہی کا صرف چہرہ دیکھے اسے ہی تو وجہ اللہ کہا جاتا ہے. تو بس میں تو اتنا بتا رہا تھا کہ جی ہاں, اور جو کلام کیا تو وہ پہلا کلام رسول اللہ سے تھا, تو لہٰذا اب رسول اللہ سے جو کلام کرے وہ لسان اللہ ہی تو کہلاتا ہے. اس میں کون سے تعجب کی بات ہے آپ کو؟ اور پھر اس منزل پر بھی ہم آ کر کے دیکھتے ہیں کہ جب غزہ کی منزل آئی تو پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی کیا ہے لعاب دہن کو علی مرتضیٰ کے دہن میں دیا. پہلی غذا گٹھی جو ہے وہ رسول کا لعاب دہن ہے جو علی نے لیا. علی نے نہ دنیا سے کچھ نہیں لیا, اگر کھایا تو رسول کا لعاب دہن لیا, اگر دیکھا تو رسول اللہ کو دیکھا, اگر کلام کیا تو رسول اللہ سے کیا. یا میرے مولا کا وہ جملہ بھی یہاں آ جاتا ہے کہ جب آپ فرماتے ہیں کہ جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ سے کلام کروں تو میں مصلی بچھا دیتا ہوں اور کیا ہے نماز میں مشغول ہو جاتا ہوں. جب چاہتا ہوں کہ رب تعالیٰ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دیتا ہوں. تو بہرحال فستو برب الکعبہ کی تو منزل یہ ہے کہ آپ کا آنا بھی فستو کی منزل پہ تھا. وہ وقت تھا کہ مولا آپ کہتے کہ فستو برب الکعبہ. میں بہت مختصر کر کے بات کروں گا اس وقت, اجازت اگر آپ دیں گے تو. بس اس کے بعد کی منزلوں کو دیکھیں, دعوت ذوالشیرہ کی منزل آتی ہے تو وہاں پہ یہ نظر آتا ہے کہ بڑے بڑے سرداران مکہ وہاں بیٹھے ہیں, قریش کے سرداران بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن کیا ہے, جب میرا رسول یہ کہتا ہے کہ میں دین کی تبلیغ کرنا چاہتا ہوں, کون ہے جو میرا ساتھ دے گا, کون ہے جو میری مدد کرے گا, کون ہے جو میرا معاون بنے گا, تو وہاں پر سب خاموش, مگر ایک 10 سالہ بچہ ہے اپنی کمزور سی, جو تاریخ میں لکھا لفظ ہے کہ پتلی پتلی پنڈلیوں والے ایک بچے نے اپنے آپ کو پنجے کے بل بلند کر کے بتایا کہ میں علی ہوں, میں آپ
آپ کی مدد کروں گا، یعنی گویا پھر وہ موقع نظر آتا ہے کہ وہاں پر بھی میرا رسول یہ کہہ رہا ہے کہ ہاں جو تم میری مدد کرو گے، تم ہی میرے وزیر ہو، تم ہی میرے وسیع ہو. یعنی وہ تھا کہ فزت برب الکعبہ، کہ جس کو یہ سند مل رہی ہو کہ رسول کے آغاز اسلام میں وسیع اور وزیر رسول بن رہا ہو، اس کے لیے فزت برب الکعبہ کی منزل ہے. یا ہجرت کا وہ مقام سامنے آ جاتا ہے کہ جب یوں نظر آتا ہے ہمیں کہ گویا ایک مرتبہ کیا ہے، رسول بستر پہ سلا کے جانا چاہ رہے ہیں. تو میں تو بس اتنا ہی کہوں گا کہ اتنا ہی سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچے گی؟ میں تو آپ کے ساتھ سائے کی طرح رکھا گیا ہوں، میں رہوں گا سائے کی طرح. یہ ہے جو رسول کا سایہ. رسول کا سایہ نہیں تھا، مگر اگر کسی کو کہا جا سکتا ہے تو وہ علی مرتضیٰ کو کہا جا سکتا ہے. تو لہٰذا یہی تو منزل ہے فزت ورب الکعبہ کی. لیکن میں کہوں گا کہ اس منزل میں آ کر کے پھر میرا مولا اس بستر پہ سو رہے ہیں. تو مجھے نہیں معلوم کہ کون سو رہا ہے، لیکن مجھے اتنا پڑتا ہے کہ وہ آئے مباہلہ کے حوالے سے کہ ابناءنا و ابناکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا انفسکم. میں کہوں ہاں وہاں پہ نفس رسول بن کر کے گئے، بستر پہ نفس رسول بن کر کے سو. یعنی اب نفس رسول سو رہا ہے اور رسول کیا ہے، ہجرت پہ جا رہا ہے. تو بہرحال میں تو صرف اتنا ہی کہوں گا کہ جی ہاں پھر وہ آیت بھی نازل ہوتی ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے نفسوں کو بیچتے ہیں، رب تعالیٰ کی مرضی کو خریدتے جاتے ہیں. اور خدا نے یہی تو دعوت دی ہے نا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. تم کو بس اتنا ہی دنیا میں کرنا ہے، کچھ نہیں کرنا، کچھ نہیں کرنا، صرف ایک کام کرنا ہے. اور وہ کام کیا ہے؟ آپ اللہ سے راضی ہو جائیں، اللہ آپ سے راضی ہو. تو بس وہ منزل کے جن کے لیے قرآن کی سند بن رہی ہو کہ یہ اپنے نفسوں کو بیچ کر کے اللہ سے مرضی کو لیتے ہیں، تو وہ ہجرت کا موقع ہو. یا پھر ہم کہیں کہ ہاں اب سب کی تمام انبیاء کی نسل جو ہے وہ مردوں سے چلے گی، یا یہ معجزے سے کم نہیں ہے. یہ ہے فزت برب الکعبہ کی منزل کہ نسل رسول کی ہوگی، صلب علی کا ہوگا. اللہ اکبر. یہ ہے منزل کہ فزت برب الکعبہ کہا جائے. یا لیکن میں کہوں گا کہ رہتی دنیا تک اب جب تک کیا ہے آل رسول اگر کسی کے لیے احترام میں آل رسول کے نام پہ کھڑا ہوا جائے تو وہ اولاد علی ہوں. وہ سب کے سب اولاد علی میں سے ہوں گے. یا پھر فزت برب الکعبہ ظاہر سی بات ہے کہ جس کا ہے جو سورہ کوثر کی تفسیر ہو، جو جنت کا پھول ہو، جو رسول کی بطول ہو، جس کے حق میں آ رہی ہیں، وہ میرا مولا علی مرتضیٰ ہے. تو جو سیدۃ النساء العالمین جس کے پاس آ رہی ہوں، پھر اس کے لیے فزت برب الکعبہ سے آگے کیا ہے؟ یا حسنین جیسے جس کو فرزندان مل رہے ہوں، امام حسن امام حسین جیسے بچے مل رہے ہوں، حضرت زینب و ام کلثوم جیسی بچیاں مل رہی ہوں، اس کے لیے کہا جائے گا کہ فزت برب الکعبہ. جس کے اوپر نیچے دائیں بائیں ہر طرف دیکھیں تو ایک معصوم ہستیوں کا حلقہ ہو، وہ ہے فزت برب الکعبہ کی منزل میں. بس میں تو صرف اتنا کہہ رہا ہوں، اب کہاں کہاں بات کی جائے کہ خیبر کو لیں، کہ بدر کو لیں، کہ حنین کو لیں، کہ خندق کو لیں، کہ احد کو لیں، ہر جگہ پر اگر نظر آ رہا ہے تو فزت برب الکعبہ کی منزل ہے. اسی لیے تو شاعر نے کہہ دیا نا کہ اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے؟ ایک سجدہ شبیری، ایک ضرب ید اللہ. یا یوں کہہ لیجئے کہ شاعر نے وہ تعارف بھی کرا دیا نا کہ شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف اللہ ذوالفقار. تو فزت برب الکعبہ کہاں کہاں میں گناؤں کہ جس کے لیے 300 سے زیادہ امام فخر الدین رازی یہ جملہ لکھتے ہو اپنی تفسیر کبیر کے اندر کہ 300 سے زیادہ آیتیں میں نے دیکھی ہیں کہ جو علی کے مرتضیٰ کی شان میں خدا بند عالم نے نازل کی. میں نے دیکھی، یعنی جتنا میں سمجھاؤں. اب پورا قرآن دیکھ لیجئے تو پھر جب رسول کی نگاہ سے دیکھیں گے تو اور بات ہوگی. یہ تو امام فخر الدین رازی کی نگاہ ہے جو 300 تک پہنچی ہے. بس میں کہوں گا کہ اور اگر احادیث کے مجموعے کو اٹھا لیا جائے کہ کسی ذات کے بارے میں میرے رسول نے کسی کی شان میں کتنی حدیثیں کہی ہوں گی، ان کی فضیلتیں کیا کیا بیان کی ہوں گی، تو پھر وہی نظر آئے گا کہ جی ہاں آخرت کی منزل ہے وقفوہم انہم مسئولون. آخری سوال جو آخرت میں ہوگا، حشر کے میدان میں ہوگا کہ اب لوگ سارے فیصلے ہو گئے، جنت میں جانے کی تیاری ہو گئی، اب لوگ جنت کی طرف جا رہے ہیں اور ایک مرتبہ فرشتہ آئے گا،
روک لیا جائے ان سب کو. انہم مسئولون، ان سے سوال کرو. کون سا سوال کرو؟ کہا وہی سوال کیا جائے گا جو میرے رسول نے سمجھایا تھا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. آج ولایت علی کا سوال آخرت میں ہوگا. یہ ولایت جو یہاں مولا سمجھایا گیا کہ من کنت مولا ہو، جس کا میں مولا ہوں، علی اس کے مولا ہیں. تو جس منزل میں رسول مولا ہے، معنی پہلے کا جو اول کا کیا جائے گا، آخر کا معنی بھی وہی کیا جائے گا کہ پہلے جس حیثیت سے مولا مانا جائے گا، اگر پہلے مولا میں کہ من کنت مولا، میں جس کا مولا ہوں، اگر میں جس کا دوست ہوں تو علی اس کے دوست ہیں. میں اگر جن کا مولا ہوں، ولایت میرے پاس ہے تو علی کے پاس ولایت ہے. تو یہ کہاں پر، یہ صرف دنیا کی بات نہیں ہے، دنیا کا پیغام ہے. کیونکہ رسول کے لیے آیت کیا ہے؟ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ. یہ اللہ کی آیتیں دکھاتے ہیں، یہ اللہ کی آیتیں پڑھ کے سناتے ہیں، یہ اللہ کی نشانیاں پہچانواتے ہیں. کیونکہ رسول کو بھی جو عرش پہ لے گئے وہ اللہ کی آیتیں دکھانے کے لیے لے گئے تھے. لنوریہم من آیاتنا، یا کعبۃ اللہ بھی جو بلایا تو کہا وفیہ آیات بینات، یہاں کھلی ہوئی نشانیوں کو دیکھو. کبھی کعبے جائیں تو اللہ کی نشانیاں بہت ساری ہیں، صفا اور مروہ بھی ہے، اور مقام ابراہیم یعنی قدم گاہ مولا ابراہیم بھی ہے. یا میں کہہ دوں کہ جی ہاں، کعبۃ اللہ میں وہ در بھی ہے کہ ایک در آپ دیکھتے ہیں، دوسرا وہ در ہے جو ایک دفعہ کھلا ہے اور پھر دوبارہ آپ قیامت تک نہیں کھلے گا، مگر یہ کہ جب جنت میں آپ جائیں گے تو اسی رکن یمانی سے مومنین کے لیے جو در بنے گا وہ رکن یمانی بنے گا، جس در سے حضرت فاطمہ بنت اسد گئی. تو فزتو برب الکعبہ کے لیے بس ایک جملہ کہہ دوں کہ علی کی شہادت کے لیے تو علی اعلیٰ العظیم نے علی مرتضیٰ کے لیے علی شہادت کا انتخاب کیا. کیا خوبصورت بات کہی علامہ صاحب نے. علامہ صاحب آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے. میں چاہوں گا کہ ہمارے ساتھ ایک نوخوان نے جوائن کیا ہے، کلام پیش کیجیے گا. کون سا کلام پیش کریں گے؟ بارگاہ مولا کائنات میں کلام پیش کیجیے، اور ان کے کلام سے ہی ہم وقفے پہ جائیں گے. ناظرین کرام ہمارے ساتھ رہیے گا. بسم اللہ. نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے، افلاک میں ایک شور ہے، ماتم کے اثر سے نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے. افسوس کے مسجد میں نمازی گیا مارا، افسوس کے مسجد میں نمازی گیا مارا. کچھ کم نہیں یہ حشر قیامت کے اثر سے نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے. جی ناظرین کرام، وقفے سے واپس آ چکے ہیں. اس کے قبل کہ میں پروگرام کو آگے بڑھاؤں، ہمیں جوائن کیا ہے سوشل ورکر، اس پروگرام باخبر پاکستان کے ڈائریکٹر اور پروڈیوسر جناب شاکر سیلانی نے. السلام علیکم شاکر بھائی. السلام، کیا حال ہے؟ شاکر بھائی آج تاخیر سے آئے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کراچی کے جو حالات ہیں آپ کے سامنے ہے، ٹریفک کے، بجلی کے، لیکن آپ کو
اس خصوصی نشریات کا میں خراج تحسین پیش کروں گا کہ آپ نے ضربت سے شہادت تک کا جو سفر تھا 3 دن کا، اس میں بڑی کامیابی سے سندھ ٹی وی کا ساتھ دیا، اور سندھ ٹی وی کے لیے سعادت کی بات ہے کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب کی خصوصی نشریات صرف سندھ ٹی وی پر ہی ہو رہی ہے ضربت سے شہادت تک۔ ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان کے مشہور و معروف منقبت خوان نوحہ خوان، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، مختلف ٹی وی چینلز پر آپ ان کو ملاحظہ کرتے آئے ہیں اور کریں گے، بڑا خوبصورت پڑھتے ہیں، اور میں اگر یہ کہوں کہ ان کا گھرانہ ہی ذکر محمد آل محمد میں گامزن ہے تو میری مراد ہے عمران روفی سے، عمران عباس روفی سے۔ عمران بھائی بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، اور آج ضربت سے شہادت تک کا جو سفر ہے 21 رمضان مولا کائنات کی شہادت کا دن ہے، آپ کو میں چاہوں گا کہ اس کلام سے ہی آپ 19 رمضان جو ضربت مولا علی، جس دن یہ جیسے باجی نے کہا کہ جو مرغابیوں نے جو روکا مولا علی کو، آپ کا بڑا مشہور کلام ہے، میں چاہوں گا کہ وہی 3-4 اشعار پیش کیجئے۔ مرغابیاں یہ کہتی ہیں آقا نہ جائیے، آقا نہ جائیے، مرغابیاں یہ کہتی ہیں 19ویں سحر کو ہے خطرہ نہ جائیے، مرغابیاں یہ کہتی ہیں۔ جب مولا گھر سے نکلے دامن ابا کا تھام کے کرتی ہے یہ بکا، دامن ابا کا تھام کے کرتی ہے یہ بکا، ہم کو جہاں میں چھوڑ کے مولا نہ جائیے، مرغابیاں یہ کہتی ہیں میرے لہو سے دینے خدا کی حیات ہے، میرے لہو سے دینے خدا کی حیات ہے، کیسے علی کرے یہ گوارا نہ جائیے، مرغابیاں یہ کہتی ہیں مولا قبول کیجئے اس غم کی صدا کو، مولا قبول کیجئے اس غم کی صدا کو، عمران کا ذاکر کا ہے نوحہ نہ جائیے، مرغابیاں یہ کہتی ہیں۔ بہت خوبصورت کلام میرے بھائی، میرے دوست، شاعر اہل بیت ذاکر امام کا لکھا ہوا عمران عباس نے بڑا خوبصورت پیش کیا۔ میں چاہوں گا کہ افضال ہمارے ساتھ ہیں، آپ بھی
اسی تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے بارگاہ مولا کائنات میں نوحہ پیش کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر مولا کائنات کی شہادت کے حوالے سے کلام کے چند مصرے آپ لوگوں کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں۔ رخصی کی بار کفن اور ہٹا لو بھیا، رخصی کی بار کفن اور ہٹا دو بھیا، میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا، آج بابا جو میرے گھر سے چلی جائیں گے، آج بابا جو میرے گھر سے چلی جائیں گے، پھر مجھے شام غریباں میں نظر آئیں گے، اتنے دن کیسے گزاروں گی بتا دو بھیا، رخ سے ایک بار کفن اور ہٹا دو بھیا، میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا، جیسے اماں شفانہ کی، جیسے اماں کی ردا میں تھی شفانہ کی، کیا یہ ممکن ہے کہ اٹھ جائیں میرے بابا بھی، میری چادر میرے بابا کو اڑا دو بھیا، رخ سے ایک بار کفن اور ہٹا دو بھیا۔ خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے افضال۔ میں چاہوں گا عرفان رضا عرفان کہ آپ بھی بارگاہ مولا کائنات میں کلام پیش کیجیے۔ دین خدا میں زندہ جلالت علی کی ہے، واہ، دین خدا میں زندہ جلالت علی کی ہے، ہر جنگ میں نبی کو ضرورت علی کی ہے، واہ 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 واہ، دین خدا میں زندہ جلالت علی کی ہے، ہر جنگ میں نبی کو ضرورت علی کی ہے، اور ایسا شرف کسی کو بھی حاصل نہ ہو سکا، بے شک ایسا شرف کسی کو بھی حاصل نہ ہو سکا، کعبہ خدا کا جائے ولادت علی کی ہے، واہ 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 واہ، کیا بات ہے، کعبہ خدا کا جائے ولادت علی کی ہے، اور باد رسول دیکھتے رہتے ہیں سب یہی، باد رسول دیکھتے رہتے ہیں سب یہی، سب سے بڑی جہاں میں فضیلت علی کی ہے، واہ 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 واہ، سب سے بڑی جہاں میں فضیلت علی کی ہے،
اور جنت میں کیسے جائے گا، اے شیخ یہ بتا۔ واہ، جنت میں کیسے جائے گا اے شیخ یہ بتا، لازم جو سب سے پہلے ولایت علی کی ہے، کیا کہنے بھائی، واہ واہ واہ، لازم جو سب سے پہلے ولایت واہ، 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 علی واہ، کی واہ، ہے، کیا کہنے، جبکہ ہلاکتوں سے علی نے بچا لیا، کیا کہنے، واہ واہ واہ، جبکہ ہلاکتوں سے علی نے بچا لیا، دشمن کو بخش دینا سخاوت علی، کیا بات ہے، واہ 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 واہ، دشمن کو بخش دینا، کیا کہنے، دوبارہ پڑھیے گا، کیا کہنے، جبکہ واہ 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 ہلاکتوں واہ، سے علی نے بچا لیا، کیا بات ہے، واہ واہ واہ، بے دشمن شک کو بخش دینا سخاوت علی کی ہے، کیا بات ہے، اور کعبے میں آئے تھے جو وہ مسجد میں چل بسے، ہائے ہائے، کعبے میں آئے تھے جو وہ مسجد میں چل بسے، حسنین کی یتیمی شہادت علی کی، ہائے ہائے ہائے، حسنین کی یتیمی شہادت علی کی ہے، اور مقطع ہے کہ حب علی کی میں کسے عرفان مل سکی، واہ، حب علی کی میں کسے عرفان مل سکی، وہ پی سکے گا جس کو اجازت علی کی، بھائی کیا بات ہے، واہ 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 واہ، عرفان بھی دوبارہ حب پڑھیے گا، علی کی میں کیا خوبصورت کسے بچہ ہے، عرفان واہ مل واہ واہ سکی، واہ، وہ پی سکے گا بہت جس کو خوبصورت، کیا اجازت بات ہے، علی کی واہ ہے، واہ 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 واہ، دین خدا میں زندہ جلالت علی کی کیا بات ہے، ہے، واہ واہ ہر جنگ میں نبی کو ضرورت علی کی ہے، واہ 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 واہ، کیا بات ہے، کیا خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے عرفان رضا عرفان۔ اس سے پہلے، اس کے قبل کہ میں وقفے پہ جاؤں، میں چاہوں گا ڈاکٹر صاحب شہادت مولا کائنات علی ابن ابی طالب پہ آپ بھی تھوڑی سی روشنی، کہ کل بھی آپ نے بڑی خوبصورت گفتگو کی۔ مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی شخصیت جس طرح سے ابتدا سے جو ظہور پذیر ہوئی ہے اس دنیا میں، کائنات میں نہیں کہہ رہا ہوں میں، اس لیے کہ ایک حدیث ہے، اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے میرا نور خلق کیا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ فرمایا ہے کہ انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں۔ بے شک، تو یہ ابتدا جو حضرت علی مولا کائنات کی ہے، یہ اس دنیا سے نہیں ہے، بلکہ کائنات خلق نہیں ہوئی تھی، اس کائنات کی کوئی شے خلق نہیں ہوئی تھی، سب سے پہلے حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور خلق ہوا، بے شک، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے خلق کیا، اور اس نور سے، حضور سرور کائنات کے نور سے مولائے کائنات کا نور اتنی جلدی خلق کیا گیا جسے کہتے ہیں بلا فصل، یعنی بغیر کسی فاصلے کے۔ تو وہ جو آپ کہتے ہیں نا وہ خلیفتہ بلا فصل، تو وہ جو بلا فصل ہیں وہ یہاں سے نہیں ہیں، وہ کیا کہنے، واہ 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 واہ، کیا اس وقت سے بلا فصل ہے بھائی، واہ 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 واہ، کیا اب دنیا میں جہاں جہاں بھی دیکھیں گے بلا فصل بھی ہمیں ملتا جائے گا، بے شک ایسا ہی ہے، چاہے وہ غدیر کا مقام ہو، چاہے وہ کیا مباہلہ کا کہنے، مقام واہ 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 ہو، واہ، چاہے وہ بدر ہو، احد ہو، خندق ہو، خیبر ہو، ہر جگہ بلا فصل ملے گا، ملاقات ہوگی۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ اب آپ کی زندگی کے جو ادوار ہیں ان کو ہم 3 حصوں میں باقاعدہ تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک وہ جو آپ کے ظہور جہاں میں سے لے کر اور حضور سرور کائنات کے وصال تک کا دور، جس پر کل ہم نے ایک بہت تیز سرسری گفتگو کی تھی، بہت خوبصورت آپ نے بیان کیا تھا، ہم نے بچوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے، نئی نسل کے لیے وہ پیش کیا ایک جلدی میں، جس کی بہت تفصیل نہیں دی تھی، لیکن ہم نے ان کو بہت سی چیزیں بتا دی تھیں، جنگوں کی بھی، مباہلہ کی بھی، غدیر کی بھی، تفسیر بیان کر دی تھی۔ اچھا، اب اگلا دور شروع ہوتا ہے مولا کائنات کا جب حضور سرور کائنات کا وصال ہوتا ہے، اور اس کے بعد تیسرا دور شروع ہوتا ہے جب حضور سرور کائنات اس ظاہری جہان میں اس ظاہری خلافت پر موجود ہوتے ہیں، اور وہاں سے آپ کی شہادت تک کا، جس میں آپ فرماتے ہیں فزتو برب الکعبہ یا فزتو ورب الکعبہ۔ تو یہ جو ابھی علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ یہ جو کامیابی بتائی جا رہی ہے، یہ کہنا تو سب سے آخر میں ہے۔ دیکھیے آپ کام کر رہے ہوتے ہیں، مثال کے طور پر آپ کوئی چیز تعمیر کر رہے ہیں، اپنی مکان مثال لے لیں، آپ بنا رہے ہیں اپنا، تو آپ بہت اچھا اس میں سب کچھ کرتے کرتے چلے ہی جا رہے ہیں، لیکن آپ کامیابی نہیں کہہ رہے ہیں،
کیونکہ آپ وہ تذکرہ incomplete ہے. کامیابی ہوتی جا رہی ہے، مسلسل ہوتی جا رہی ہے. آپ کب کہہ رہے ہیں؟ جب تعمیر ہو جائے گا، جب کمپلیٹ ہو جاتی ہے عمارت تب آپ کہتے ہیں کہ میں کامیاب ہو گیا. تو مولا کائنات نے آخر میں بولا ہے، لیکن یہ جملہ ان کا شروع دن سے شروع ہوتا ہے، کامیاب ہو گیا. کعبے میں تشریف لائے، بے شک کعبے میں تشریف لائے، کامیاب ہو گیا. ہر جگہ پر تسلسل کے ساتھ آپ کامیاب ہوتے چلے گئے. اب اگر تھوڑی دیر بعد پھر اگر آپ چاہیں گے تو میں مزید اس کے آگے. میں ڈاکٹر صاحب آپ کو بتاتا چلوں کہ علامہ صاحب نے بھی یہی کہا کہ کامیابی تو بچپن سے ہی مولا کائنات کے ساتھ ساتھ رہی ہے، لیکن جی ناظرین کرام وقفے سے واپس آ چکے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ نے ملاحظہ کیا قبلہ صاحب کی گفتگو کو، اور بے شک بچپن سے ہی مولا کائنات کامیابی پہ تھے، لیکن میں چاہوں گا کہ شہادت امیر المومنین علی ابن ابی طالب جتنی گہرائی سے شاعر لکھتا ہے، شاعر تاریخ رقم کر دیتا ہے اپنے لفظوں میں، لیکن آج میں چاہوں گا کہ شاعری سے ہٹ کے مولا کائنات کی شہادت پہ آپ کیا پیش کریں گے امام وقت کو؟ مولا کائنات حضور کی وصال کے بعد بہت صبر فرماتے ہیں، کیونکہ اب دور جو ہے وہ مسلمانوں کا دور ہے اور خلفۂ راشدین کے دور سے گزرا جا رہا ہے، اور آپ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں آپس میں تصادم ہو، ورنہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی محنت ہے وہ رائے گاہ جائے گی. انتہائی کوشش کر کے آپ نے صبر و تحمل سے کام لیا، پھر بھی اس کے باوجود چیف جسٹس، سپریم چیف جسٹس، قاضی القضاء آپ ہی تھے تمام ادوار میں. بے شک جب کوئی مسئلہ آ جاتا تھا آپ کے پاس آتا تھا اور آپ اس کو سالو کرتے تھے اور ہلاکتوں سے بچایا جاتا تھا. تب ایک دور جب آگے بڑھتا ہے، خلافت ظاہری آپ کے ہاتھ میں آتی ہے، تو پھر لوگوں کو کچھ اور ہی نظر آتا ہے. امیدیں بہت تھیں لوگوں کو، لیکن وہ امیدیں جس طرح ظاہری اس جہاں کی امیدیں رکھے بیٹھے تھے وہ ان کو مایوسی ہوئی کہ یہاں پر مولا کائنات امیر المومنین خود جو کی روٹی کھاتے ہیں، ہائے 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 ہائے، بوریا لشی ہیں اور ایسے گھر میں رہتے ہیں، وہ دوسروں کو کہاں سے دولت بانٹ دیں گے؟ ہائے ہائے، ان کے تصور میں ہی نہیں ہے. یہ جو اسلام ہے یہ کوئی مال و دولت کوئی حکومت میں اڑانے کا کام نہیں ہے. بہرحال وہ آپ کے جو وقت حکومت خلافت کا گزرتا ہے تو اس میں بہت سے مسائل آتے ہیں جس میں جنگیں آتی ہیں اور اس جنگوں میں الجھایا جاتا ہے، لیکن آپ نے بڑی صفائی کے ساتھ اپنے پیغام کو پہنچا دیا ہے. بے شک جو آپ کا پیغام تھا. اب انتہا یہ ہے کہ ایک سازش ہوتی ہے کہ حضرت علی کو قتل کر دینا ہے. اب یہ سازش تیار ہوتی ہے، ظاہر ہے کہ جو تاریخ میں سب لواحقین جو تھے، جو ان لوگوں کے اور خود تھے جو یہ خلافت و ملوکیت نے، مولانا ابوالعلا مودودی صاحب نے بہت وضاحت سے اس کو لکھا ہے، تو جو لوگ ایجوکیٹڈ ہیں، پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں وہ سب جانتے ہیں اس کو، اور سرسری دیکھنے والے تو کچھ بھی کہہ دیتے ہیں. تو وہ سازش کے تحت مولا کائنات کے لیے عبد الرحمن ابن ملجم کو بھیجا گیا، اور حتیٰ کہ ایک وقت وہ آیا جب کوفے میں قطامہ نے بھی آفر کیا اپنی شادی کے لیے کہ علی کو قتل کر کے آ جاؤ، میں تم سے نکاح کروں گی. بعد میں وہ بھی نہیں کیا اس نے، اور وہ لالچ میں کئی جگہ سے آیا، حالانکہ وہ پہلے عبد الرحمن کی ہسٹری کچھ اور ہے، مختلف ہے، آپ جانتے ہیں، پرسوں آپ نے فرمایا تھا. اب وہ عجیب اضطراب کی کیفیت میں ہے، تذبذب میں ہے، مسجد کوفہ میں جاتا ہے، وہیں رہتا ہے، انتظار کرتا ہے، رات گزرتی ہے، رات وہ اوندھا پڑا ہوتا ہے، میں کروں کیا؟ مولا کائنات آتے ہیں، وہ سویا ہوا ہے، اوندھا پڑا ہے، اس کو اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں کہ تو اپنا کام دیکھ، میں اپنا کام دیکھنے آیا ہوں. آپ فجر کی نماز وہاں پر ادا کرتے ہیں. حتیٰ کہ چیزیں یہ تھیں وہاں پر کہ ڈس انفارمیشن میڈیا اتنا اس وقت کا بھی
ایسا تھا یعنی جس وقت جس طرح کا ہوتا ہے کہ مولا کائنات سے اگینسٹ اتنی باتیں کی جاتی تھیں کہ جب آپ کی شہادت ہو جاتی ہے تو لوگ بولتے ہیں علی مسجد میں کیا کر رہے تھے. یعنی اتنی زیادہ لوگوں میں غلط فہمی پیدا کی جاتی ہے کہ مسجد میں تو علی کا کوئی پڑھنے کا نماز کا کوئی معاذ اللہ کوئی کام نہیں ہے. لوٹ لیتے تھے کسی کا سامان اور کہتے تھے کہ ہم علی کے آدمی ہیں، ہم نے لوٹ لیا ہے تمہیں. اللہ اس طرح سے بھیجا جاتا تھا پروپیگنڈا تیار کیا پروپیگنڈا. اب مولا کائنات فجر کی نماز ادا کرتے ہیں، جب دوسرے سجدے میں سر رکھتے ہیں تو ابن ملجم آگے بڑھتا ہے اور ایک ضرب لگاتا ہے. بس سمجھے مصلی، مسجد کا محراب، مسجد خون میں تر ہے، اور ایک مسجد اور محراب کیا پوری کائنات خون میں تر ہے. بس یہاں سے مجھ سے آگے کچھ نہیں کہا جا رہا ہے. بے شک اس کے آگے ہم ادا کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ قیامت کا دن ہے. ڈاکٹر صاحب جو کیفیت آپ کی ہے وہ کیفیت سبھی کی ہے جو عشق کرتے ہیں، جو محبت کرتے ہیں محمد و آل محمد سے. آج غم کا سما ہے. شاکر بھائی جیسے کہ ابھی ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ مولا کائنات خود جو کی روٹی کھاتے، کچے گھر میں رہتے، کہ دیکھنے والے نعوذ باللہ اس وقت مذاق بھی اڑاتے کہ یہ کیا کسی کو دیں گے، لیکن جو اپنے گھر پہ نہ پکاتے وہ چاہتے کہ کسی اور کے پاس چلا جائے، کسی اور کا پیٹ. سوشل ورکر کی حیثیت سے، کیونکہ ایک سوشل کام تو مولا علی نے بھی کیا. انہوں نے جو کام کیا وہ رہتی دنیا تک تاریخ یاد کرتی ہے کہ انہوں نے خود کچھ نہ کھایا، جا کے بھوکوں کو کھانا کھلایا. آپ کیا کہیں گے شاکر بھائی؟ وہ تو تاریخ رقم کر گئے تھے. بے شک. ابھی تو سیاست کا یہ حال ہے کہ آپ روز دیکھیں. اب رات کو بھی میں دیکھ رہا تھا تو گھر والوں نے کہا چلیں ذرا بڑی اسکرین پہ دیکھ کے آئیں، وہ سی وی یو پہ لگی ہوئی تھی. تو میں بھی نہ چاہتے ہوئے چلا گیا. تو دیکھا تو وہی جھوٹ کے جھوٹ چل رہے ہیں، وہی جھوٹ کے جھوٹ چل رہے ہیں. غربت کی بات کریں تو جو غربت محمد کے گھرانے والوں نے دیکھی ہے، اس غربت میں رہتے ہوئے بھی کسی بھوکے کو بغیر کھائے انہوں نے سونے نہ دیا. تو اگر ہم ان کی سیرت پہ عمل کریں گے تو کیا یہ حکمران، کیا ان میں چینجنگ نہیں آ سکتی؟ اگر یہ وہی باتیں کہ روایت پڑھیں، حدیث پڑھیں، ہم کہنے کو تو مسلمان ہیں لیکن ہم کاش مولا کائنات کی شہادت کا ہمیں مقصد سمجھ آ جائے. شاکر بھائی جملہ میں کہنا چاہتا ہوں، اصل سوشل میڈیا پہ اتنا جھوٹ چل رہا ہے کہ اب کوئی بندہ سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ جان نہیں سکتا. اتنا جھوٹ چل رہا ہے کہ اللہ بس پناہ دے کہ سوشل میڈیا پہ یہ اتنا جھوٹ بول رہے ہیں. ان کی جو میڈیا سیل ہے، میں ایک کی بات نہیں کہا، تمام لوگوں کی، تمام لوگ جتنے بھی ہیں میڈیا سیل پہ ان کا جھوٹ ہی جھوٹ چل رہا ہے. اور یہ جھوٹ سے ہی مطلب ہر قسم. اللہ ہمیں آج کے دن کے صدقے سے مولا کائنات کی جو شہادت کا دن ہے، مولا کائنات نے اپنی شہادت جو پیش کی ہے اس کا ایک مقصد تھا. یہ گفتگو ایسی ہے کہ کرتے جائیں تو طویل ہو جائے گی، لیکن شاکر بھائی جملہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے یہ سندھ ٹی وی کے حوالے سے بس ایک جملے کی بات ہے کہ دو طبقے ہیں، ایک یزیدیت اور ایک حسینیت. اس میں یہاں ہمارے سندھ کی دھرتی میں جو مولائی کہلاتے ہیں وہ مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی نسبت سے کہلاتے ہیں. یہ ایک شرف حاصل ہے ہماری اس دھرتی کو. بے شک ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ ادا کروں گا کہ آپ یہاں تشریف لائے. عرفان بھائی آپ کا بہت شکریہ، شاکر بھائی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے. اس کے قبل کہ میں آپ سے اجازت لوں اور عمران عباس اپنا کلام پیش کریں، باجی آج کے دن کی مناسبت سے قیامت کا دن ہے، میں چاہوں گا کہ باجی اپنا مصائب جہاں ختم کریں وہیں سے آپ نوحہ پیش کریں، اور ہم چاہیں کہ آپ سے اجازت، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. ضربت سے شہادت تک کا جو یہ سفر تھا آج اختتام پذیر ہوا، اور دعا گو ہوں کہ پروردگار آج جو لوگ جلوس میں جائیں گے احتیاطی تدابیر پہ عمل درآمد کرتے ہوئے جائیے. اور میں امام وقت سے یہ دعا کرتا ہوں کہ پروردگار جو لوگ جلوس میں جائیں اپنے گھروں سے خیر و عافیت سے نکلیں اور خیر و عافیت سے اپنے گھر میں پہنچے. باجی مصائب کے چند جملے، ہمارے پاس 4 منٹ ہیں، 3 منٹ کے مصائب اور اس کے بعد کلام پیش کریں گے اور مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ. مصائب کی منزل پر آنے سے پہلے بار آپ کے پلیٹ فارم سے سندھ ٹی وی کے توسط سے پوری امت مسلمہ بلکہ پوری دنیا کے لیے یہ میسج دینا چاہتی ہوں میں کہ جیسا کہ شاکر بھائی نے کہا کہ یہ آج کا جو دور ہے وہ ہم بہت پرآشوب دور سے گزر رہے ہیں. فتنہ گری کا دور ہے، دہشت گردی کا دور ہے، بھائی بھائی کا دشمن ہے.
کہ ہم اپنی راہ سے صراط مستقیم اسلام کی جو راہ وہاں سے ہٹ چکے ہیں، گمراہی کی طرف آ گئے. مگر جیسا کہ مولا کائنات کی آج شہادت کا دن ہے، میں ان کے میسج آپ سب کی نظر کرنا چاہتی ہوں، ہدیہ کرنا چاہتی ہوں کہ مولا کائنات کو 19 رمضان کو ضربت لگی صبح کے وقت، اور شہادت کا دن ہے 21 رمضان رات تمام ہونے سے 3 گھنٹے پہلے. بتایا جاتا ہے کہ 45 آورس امام نے زخمی حالت میں گزارے ہیں. کون امام؟ کہ ضربت لگ چکی ہے. ضربت بھی کون سی؟ کہ کسی امام کو تلوار سے شہید کیا گیا اور کسی امام کو زہر دیا گیا. مگر یہ وہ واحد اور مظلوم امام ہے کہ جنہیں زہر بھی دیا گیا اور تلوار سے بھی شہادت ہوئی ہے. تلوار کو زہر میں بجھا کے ماری گئی تھی. تو لہٰذا اس وقت بھی امام کو فکر تھی. کس کی فکر تھی؟ امت کی فکر تھی. ان میں مولا نے 45 آورس میں 20 وصیتیں لکھوائی ہیں. ان میں سب سے مختصر وصیت ہے مولا کا کلام ہے نہج البلاغہ، جسے آپ سب جانتے ہیں کہ وہ کلام کوئی بشری کلام نہیں ہے. تو اس میں 45-7 مکتوب نمبر 45-7 پہ امام نے وصیت لکھی ہے. بہت مختصر سی وصیت ہے. اگر اس پر ہم اور آپ عمل پیرا ہو جائیں تو قسم خدا کی دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی سنور جائے. اور اس میں جو مولا نے خوبصورت سنہری الفاظ میں جو وصیت ہے نا، کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے. امام نے کیا بتایا کہ خدا سے ڈرتے رہنا. اپنے بیٹوں کو بلایا، حسن حسین کو. ہوتا ہے نا جب کسی گھر سے جنازہ نکلتا ہے، لوگ آتے ہیں تعزیت کے لیے، پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا، صبر کی تلقین کرتے ہیں. تو مولا نے کہا کہ جب کوئی آئے نا تو یہ بتانا. امام حسن اور امام حسین سے کہا نا کہ بیٹا جب کوئی آئے تو میرا یہ پیغام میرے چاہنے والوں تک پہنچا دینا. پہلی وصیت، اللہ کا خوف رکھو دل میں، خدا سے ڈرتے رہنا. اور پھر کیا کہا؟ پھر کہا کہ دیکھو نماز سے غافل نہ ہونا. پھر کہا کہ قرآن سے غافل نہ ہونا، ایسا نہ ہو کہ غیر سبقت لے جائیں. اب ہم یہاں دیکھیں قرآن کی تلاوت تو کرتے ہیں، ہم رٹی رٹائی آیتیں پڑھی، قرآن ختم کر لیے، مگر قرآن ہمیں نہیں پتہ کہ اس میں کیا ہے. اگر ہم عمل کر لیں تو کیا ہی بات ہے. پھر امام نے کہا کہ دیکھو ظالم کے خلاف آواز اٹھانا، مظلوم کا ساتھ دینا. مگر یہاں کیا ظلم بڑھتا چلا جا رہا ہے، خاموش ہے، کوئی بولنے والا نہیں. بول بھی رہے ہیں تو کوئی سننے والا نہیں ہے. بے شک باجی آپ نے بڑا اچھا ایک میسیج دیا. پڑوسیوں کا جی بالکل. پھر پڑوسیوں کے لیے کہا کہ دیکھو میں نے رسول خدا سے سنا ہے کہ پڑوسیوں کا بہت دھیان رکھنا، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہوں. اتنا خیال رکھنا کہ مولا کائنات کہتے ہیں کہ اتنی رسول تاکید کیا کرتے تھے، لوگوں کو شبہ ہونے لگا کہیں ایسا نہ ہو کہ وراثت میں بھی پڑوسیوں کو حصے دار نہ بنا دیا جائے. بالکل باجی بڑا اچھا پیغام ہے. اور پھر کہا کہ دیکھو یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھنا، ایسا نہ ہو کہ کوئی یتیم بھوکا رہ جائے تمہاری موجودگی میں اور قیامت میں سوال کرے. اس چیز سے ڈرایا. اچھا مولا نے وصیت تو کی ہے، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کتنا عمل کر رہے ہیں. اور مولا نے عمل کیا کہ نہیں کیا؟ کوفے کے یتیم یاد آتے ہیں کہ جب مولا کو ضربت لگی اور طبیب نے کہا تھا کہ ان کے زندگی کے دن بڑھ سکتے ہیں اگر انہیں دودھ پلایا جائے. وہ یتیم ہاتھوں میں دودھ کے کوزے لیے ہوئے آئے اور امام حسن سے کہا کہ آج ہم دودھ نہیں پئیں گے، ہمارے امام کو دودھ پیش کیا جائے. اور پھر یہاں مصائب کا میں آغاز کروں گی کہ جب مولا کو ضربت لگی اور طبیب نے کہا کہ اب ان کے پاس صرف چند گھنٹے رہ گئے، امام حسن سے کہا. اس وقت بھی مولا لوگوں کو بلا رہے تھے اور ان میں لدنی کا دعویٰ کر رہے تھے کہ جب مولا کی شہادت کا وقت قریب آ گیا، مولا کو وصیتیں کر دیں اور وہ وقت بھی آ گیا کہ مولا کے بچے یتیم ہو گئے. جنازہ تیار ہوا. جب جنازے کی تدفین ہو گئی نا، تدفین کے بعد جب حسن حسین آنے لگے، ایک گھر سے گریہ وزاری کی آواز آ رہی تھی، رو رہے تھے. مولا حسن گئے اور پوچھا کہ تیرا رونے کا سبب کیا ہے؟ کیا تجھے بھوک لگی ہے تو ہم تجھے غذا پیش کریں؟ اگر تو پیاسا ہے تو ہم تجھے پانی پلائیں؟ کہا کہ نہیں، میں اپنے دوست کے فراق میں رو رہا ہوں. کہا کہ میں نابینا ہوں، محتاج ہوں. میرا دوست آیا کرتا تھا اور مجھے افطار کروایا کرتا تھا، میرے ساتھ دل جوئی کیا کرتا تھا، مگر آج تیسرا دن ہو گیا میرا دوست نہیں آیا. امام حسن سمجھ گئے. کہا کہ وہ ہمارے بابا ہیں اور شہید کر دیے گئے. وہ اس قدر رویا. امام حسن نے کہا کہ ہم تجھے عطا کریں گے. کہا نہیں، میں بھوک کی وجہ سے نہیں رو رہا، میں اپنے دوست کے فراق میں رو رہا ہوں. اللہ اکبر. مولا کی ضربت 3 دن رہے. مولا ان 3 دنوں میں امت کی فکر کرتے رہے، مگر ان کے بعد اولاد علی پہ کیا قیامت ٹوٹی ہے، کس طرح سے بیان کیا جائے. آج حسن اور حسین یتیم ہو گئے، آج زینب و کلثوم یتیم ہو گئی. قتل گاہ مرتضی مسجد کوفہ بنی ہے،
قتل گاہ مرتضی. کلمہ گو یہ تو بتا کیا، کلمہ گو یہ تو بتا کیا، یہ ہے اجر مصطفیٰ. مسجد کوفہ بنی ہے قتل گاہ مرتضی. زینب و کلثوم روتی ہے پرائے شہر میں، زینب و کلثوم روتی ہے پرائے شہر میں. عید کے دن بھی علی کے، عید کے دن بھی علی کے گھر میں ہے ماتم بپا. مسجد کوفہ بنی ہے قتل گاہ مرتضی. خون حیدر ہے حقیقت میں 72 کا لہو. خون حیدر ہے حقیقت میں 72 کا لہو. قتل حیدر سے ہوئی ہے، قتل حیدر سے ہوئی ہے ابتدائے کربلا. مسجد کوفہ بنی ہے قتل گاہ مرتضی.